अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, ब्रेक से पहले जो सिलसिला चल रहा था, बहुत से सवाल भी आए हुए हैं और कुछ ख्वाब भी आए हुए हैं, उनका इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। सवाल ये था कि एक बच्ची है 2 वीक की है और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह जब बड़ी होगी तो बैठ नहीं सकेगी, इसकी कमर में कोई तकलीफ़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हक़ ताला उसको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। वैसे उस पर रोज़ाना सूरह मुमिनून की 4 आयतें, लास्ट 4 आयत्स ऑफ सूरह मुमिनून, 18वें पारे में सूरह मुमिनून है, आखिरी 4 आयतें उस पर पढ़ के दम करती रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको सेहत व ताक़त अता फ़रमाएँगे। उसके बाद ये हमारी एक बहन ने पूछा था, एक तो सजदे तिलावत का जो अमल है फिर से बता दूं। सजदे तिलावत का अमल ये है कि कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। हर सजदे पर आप एक निशान लगा लें, बुक मार्क की तरह रख दें कागज़, और रात में सोने से पहले वज़ू करके पहले सजदे की आयत पढ़ें, उसके बाद सजदा करें, फिर दूसरे सजदे की आयत पढ़ें, फिर सजदा करें। सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ना है। इसी तरह जब 14 सजदे की आयतें पढ़ के 14 सजदे हो जाएं तो फिर उसके बाद दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ये दुआ कबूल होगी जो आप उस वक्त दुआ करेंगी। और फिर उन्होंने एक जो सवाल पूछा है, बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व दीनी व माली, ये दुआ अच्छी है, आप इसको रोज़ाना पढ़ सकती हैं। और जो दूसरी दुआ है, आपने अदरिकनी या रसूल अल्लाह कहा, ये दुआ के अल्फाज हदीस में साबित नहीं, इसलिए उसके बजाय आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इसलिए कि इस्तिग़फ़ार बहुत सी मुसीबतों को टाल देता है, गुनाहों के माफ़ कराने का ज़रिया है, औलाद में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाते हैं और बारिश जारी फ़रमाते हैं, रोज़ी में बरकत अता फ़रमाते हैं और जन्नत का वादा है। उसके बाद हमारी एक बहन ने पूछा है उनकी सास की तरफ से कि उनकी सास ने देखा है कि जो ब्रदर्स इन लॉ है उनको ख्वाब में देखा है और वो फिर रोटी मांग रहे हैं, हालांकि उनका इंतकाल हो चुका है। अगर मुर्दा कोई चीज़ मांगता है, इसका मतलब उसको इस वक्त वहाँ सवाब की ज़रूरत है, कुछ उसके लिए सवाब पहुँचाने का इंतज़ाम करें। अगर ऐसा कोई अमल करें जो सदक़ा जारिया के तौर पर हो तो सवाब मिलता ही रहेगा। ऐसा कोई अमल कर दें उनके नाम से, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आप जो अमल करेंगी उसका सवाब उनको पहुँचेगा और उनकी तरफ से जो तकलीफ़ है उनको वो दूर हो जाएगी। ये भूख लगना इस बात की अलामत है कि जो खाना मांग रहे हैं, इसका मतलब उनको इज़ाले सवाब की ज़रूरत है। और जो जूता फटा हुआ है, उसकी ताबीर ये होती है कि उनके ज़िंदगी में कोई बीमारी की अलामत है, कि बीमारी आएगी, इसलिए कि जूते फटने से आदमी तकलीफ़ में हो जाता है, तो कोई बीमारी की अलामत है। हक़ ताला शानहू आपकी बीमारी को दूर फरमाए। कोई सदक़ा दे दिया करें इसके लिए, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उस बीमारी से हिफाजत फरमाएंगे। फिर हमारे एक भाई ने ये ख्वाब देखा है, बताया कि वो दामाद और उनके वालिदा वो देखा है पाकिस्तान में है और गोश्त नज़र आता है। इनका भी गोश्त जो है वो साफ़ करते हुए नज़र आते हैं, इसका मतलब हलाल गोश्त है और उसको साफ़ कर रहे हैं, तो इनकी आमदनी सही है और हलाल है। इनको जो रोज़ी मैसर होगी अल्लाह ताला की तरफ से वो हलाल रोज़ी है। इस्तिखारे का तरीक़ा पूछा गया है। इस्तिखारा जो है अल्लाह से खैर को तलब करना कि अल्लाह इस मामले में बेहतर क्या है। बहुत से मौके पर आदमी मुज़ब्ज़ब हो जाता है, कन्फ्यूज़न में हो जाता है, कौन सा काम करें। उसके पास 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, उस वक्त ये इस्तिखारा किया जाता है। इस्तिखारे का तरीक़ा ये है कि रात में सोने से पहले आखिर में जब सोने जा रहे हो आप, उस वक्त आखिर में वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ें नॉर्मल, उसमें ये नियत करें कि मैं नफिल नमाज़ पढ़ता हूँ इस्तिखारे के लिए। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो दुआ किताबों में मिलती है इस्तिखारे की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, ये पूरी दुआ को पढ़ लें। अगर ये दुआ याद ना हो तो सिर्फ़ दिल में इतनी नीयत करें कि अल्लाह
میرا اس معاملے میں کیا بہتر ہے مجھے بتا دیں۔ بس صبح اٹھنے کے بعد آپ کے دل میں جو چیز زیادہ غالب ہے اس پر عمل کر لیں۔ گویا اللہ کی طرف سے آپ کے دل کو ایک طرف پھیر دیا گیا کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے، تو اس پر عمل کر لیں۔ اگر ایک دن میں پتہ نہ چلے، دوسرے دن، تیسرے دن۔ خواب کا نظر آنا ضروری نہیں، اگر خواب نظر آ جاتا ہے تو اچھا ہے، تھوڑا اور کلیئر ہو گیا، لیکن اگر نظر نہ آئے تو صرف دل کا جو اس وقت کی کیفیت ہے صبح کی، اسی پر عمل کر لیں۔ پھر ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی والدہ مکہ مکرمہ میں ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ خانہ کعبہ کو قرآن مجید میں ھدی للعالمین کہا گیا، ہدایت کا ذریعہ ہے دنیا والوں کے لیے، اور آپ کی والدہ بالکل اس سے دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب آپ کی والدہ انشاءاللہ ہدایت پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر ہی رکھے گا آخر تک۔ پھر یہ سوال کیا گیا بیٹی کی شادی کے لیے، تو پھر سے یاد دلا دوں، سورہ ممتحنہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے 114، اس کو 41 ٹائمز پڑھیں۔ شروع میں آخر میں درود شریف 11 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ رشتہ آسانی سے ہو جائے گا اور شادی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد محمود بھائی نے لندن سے فون کیا ہے ان کی والدہ کے بارے میں۔ ان کی والدہ نے فون کیا اور وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی مکان لینا چاہتی ہے، اس کے پاس بہت سے کچھ دوست و احباب سے قرض حسنہ لیا ہے۔ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، جن لوگوں کو ضرورت ہو مکان کی، اگر وہ اس طریقے سے اپنے دوست و احباب سے، جاننے والوں سے قرضہ لے لیں تو سودی قرض سے حفاظت ہو جائے گی، اس لیے کہ سودی قرضے میں برکت نہیں ہے۔ اس طرح جو پرائیویٹ لیا ہوا ہے وہ تو آپ زیادہ بھی دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ نیت یہ کریں گے کہ سود سے بچنا ہے تو برکتیں آپ کے مقدر میں ہوں گی۔ اور جن لوگوں کے پاس مال ہے، اگر ان کو اس طرح کوئی مانگتا ہے قرض حسنہ تو ان کو چاہیے کہ دے دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ سودی قرض لینے سے بچ جائے۔ اس قرضہ دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے ایسے آدمی کی مدد کی ہے جو سودی قرض سے بچنا چاہتا ہے۔ پھر آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ زکوٰۃ کی رقم اس کو دینا چاہتی ہیں، دیکھیے زکوٰۃ کی رقم اس کو ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی اتنا مال ہے کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہیں، اس لیے وہ زکوٰۃ لینے کی مستحق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا تھا کہ خواب میں دیکھا ہے انہوں نے کہ وہ اپنے بھائی اور بہن کے مکان کو ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہیں، حالانکہ ان کا مکان الگ الگ ہے، اور یہ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں گھر کے مکان میں کچھ گرد و غبار ہے، اس کو صفائی کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ بالکل صاف ہو جائے، تو بہن کا گھر صاف نہیں ہوا لیکن بھائی کا گھر صاف ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ ان کے درمیان آپس میں رنجشیں ہیں، دونوں گھر کو ایک ساتھ بتلا کر یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے، مطلب ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ نے گرد و غبار دیکھا مٹی اور آپ صاف کر رہی ہیں، یہ ان کے تعلقات پر جمی ہوئی گرد و غبار ہے، تو آپ نے کوشش کی تو اس میں سے بہن کا دل صاف نہیں ہوا لیکن بھائی کا دل صاف ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ اور کوشش کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کے پاس ہمت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے بھائی کا دل صاف ہی ہو چکا ہو، تو بہن کو سمجھائیں، اگر وہ تیار ہو جاتی ہے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ صلح کرانے پر بڑا ثواب ہے، قرآن مجید میں صلح کرانے کی تاکید کی گئی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور پھر یہاں تو رشتہ ہے بھائی بہن کا، ان کے درمیان کوئی نا اتفاقی، کوئی رنجش، کوئی ناراضگی ہوئی ہو تو آپ اس کو کوشش کر کے دور کرا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھا گیا، دوسرا خواب یہ ذکر کیا انہوں نے کہ ایک کزن ہے، اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ گلی سے گزر رہی ہے اور گندا پانی وہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن وہ پانی، تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر یہ اپنے راستے پر روانہ ہوتی ہے۔ پھر ایک جگہ دیکھتی ہیں کہ وہ پانی کسی جگہ جمع ہوا ہے، تو یہ سوچتی ہیں کہ کیسے ہوگا۔ یہ گندا پانی جو ہے یہ مصیبت ہے، رنج اور غم ہے،
تو اس کزن کے سامنے حالات ایسے آئے ہیں، کوئی تکلیف کے، کوئی مصیبت کے، کوئی غم کے، جس میں یہ پریشان ہے کہ کیا ہوگا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پانی پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ اپنے راستے پر چلنے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس تمام تکلیفوں اور غم کو یعنی ان کا ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے نارمل روٹین میں آ جائے گی۔ دوسروں کی جو یہ فکر کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں، ان کے جاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اسی طرح کے حالات پیش آئیں گے، لیکن پھر وہ پانی بھی نیچے اتر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ان کا رنج و غم جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا، ان کے 3 خواب ہیں، ایک خود کا ہے، ایک شوہر کا ہے، ایک نند کا ہے۔ شوہر کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ شراب پی رہے ہیں، حالانکہ وہ ریئل لائف میں شراب نہیں پیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی حرام آمدنی کی یہ کرنی چاہیے کہ آمدنی کیا ہے اور صحیح حلال روزی پر کوشش کریں۔ اگر وہ کماتے صحیح طور پر ہیں تو اس کا مطلب کہیں آپ بتانے میں غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حرام آمدنی آ رہی ہے۔ دوسرا جو آپ کی نند نے دیکھا ہے کہ کھلے میدان میں ہیں اور ان کو دور سے پھوپھی ان کی نظر آتی ہے جو پاکستان میں ہے، اور پھر چکن کے چھوٹے چھوٹے پیس نظر آتے ہیں، پھر یہ جانے لگتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، دوڑتی ہیں پھوپھی کی طرف، تو ایک سانپ ہے جو ان کے کپڑے کو کھینچ رہا ہے۔ یہ سانپ جو ہے یہ دشمن ہے۔ جو پھوپھی نظر آئی ہیں اس کا مطلب کسی ایسی جگہ میں جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، ایک پھوپھی ان کو نظر آئے گی یا پھوپھی ان کے ساتھ ہوگی، ان کو سپورٹ کرے گی، اور ایسے موقع پر ان تک پہنچنے میں بھی کوئی دشمن ہے جو ان کو کوشش کر کے روکے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے تعلقات نہ رکھیں جن سے کوئی خطرہ ہو۔ اس کے بعد اپنا خواب یہ ذکر کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر کسی اور عورت کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے اگر اس عورت کے ساتھ مطلب کہاں تک ہے، اگر صرف شادی کے حد تک ہے اور یہ دیکھا انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شوہر کو کسی عورت سے مالی اعتبار سے فائدہ یا خوشی ملے گی۔ اور جو سانپ دیکھا آپ نے جو آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ سانپ، اور پھر آپ نے اس کو مارا جس کی وجہ سے اس کا خون نکل آیا، یہ سانپ کوئی دشمن ہے جو آپ کے اور شوہر کے درمیان کوئی دشمنی پیدا کرانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ اس کو ختم کر دیں گی، اور وہ چاہے ختم نہ ہو لیکن زخمی ضرور ہو جائے گا۔ اور رنگ برنگی چوڑیاں جو ہے وہ اس عورت کی طرف سے جس طرح آپ کے شوہر کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو خوشی ملے گی، یعنی کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے آپ اس عورت سے خوش ہوں گے۔ پھر ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور سوال یہ کیا ہے کہ شیطان ایک ہے تو شیاطین قرآن مجید میں کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو ایک بنایا، اس کے بعد حوا علیہ السلام آپ کی بیوی بنائی، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانوں کو پھیلا دیا۔ اسی طرح ابلیس جو ہے اس کا بھی اللہ نے جوڑ بنایا اور اس کی بھی ذریت ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ کہف کے اندر، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذی المضلین عضدا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ اس میں ذریت کا لفظ موجود ہے، اور دوسری جگہ سورہ اعراف میں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ آپ تم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اسی طرح شیطان کی بھی اولاد ہے، اور اس کا بھی سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں شیطان ہیں، اور پھر شیطان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو نماز کو خراب کرنے پر مامور ہیں، وہی کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو وضو کرنے والوں کے وضو میں شک ڈالتے ہیں۔ اس طرح کے الگ الگ کام کرنے والے شیطان، وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ شام کے وقت شیطان اپنا تخت سمندر میں بچھاتا ہے اور پھر روزانہ کی کارکردگی کہ آج کس نے کیا کام کیا، آج کس نے کیا کام کیا، وہ بیان کرو، اور وہ شخص جو میاں بیوی کے درمیان، وہ شیطان جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، اس سے یہ خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ شیطان بھی اسی طرح ہے جس طرح انسان ہے اولاد والا۔ دوسرا انہوں نے یہ بیان کیا کہ خواب کا تعلق
جو دیکھے اس کی زندگی کے ساتھ ہے یا کسی اور کی زندگی کے ساتھ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خواب کیا دیکھا گیا. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے آپ کو اس خواب میں شامل دیکھتی ہیں. جیسے اس سے پہلے جو خواب کا تذکرہ آیا اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ سانپ ان کے اوپر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ان کے ساتھ ہے. اور بعض مرتبہ یہ ہوگا کہ کسی اور کے ساتھ وہ خواب متعلق ہوگا جو خواب میں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بہن ہو، پھوپھی ہو، جو بھی، جیسے مردہ انسان مرحوم نظر آئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ہے. تو جیسا جیسا خواب ہے اس کے اعتبار سے اس کی تعبیر ہوگی. اگر اس خواب میں آپ اپنے آپ کو شامل دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب آپ اس میں شامل ہیں، اور اگر آپ دوسروں کو ہی دیکھتی ہیں، دوسرے باتیں کر رہے ہیں دوسرے، تو پھر ان سے متعلق ہے. پھر آپ نے یہ درخواست کی کہ آپ کا بیٹا 6 سال کا ہے ریان، اور آپ کی بڑی تمنا ہے کہ اس کے لیے حفظ قرآن ہو جائے. حفظ کے آسانی کے لیے پہلا درجہ یہ ہے کہ ناظرہ قرآن پکا ہو، پختہ ہو، بالکل صحیح طور پر ناظرہ پڑھنے والا ہو. اگر اندر دیکھ کر قرآن بھی مکمل نہیں پڑھ سکتا اور اس کو حفظ کلاس میں شروع کر دیا جاتا ہے، وہ بچہ بہت مشکل سے قرآن یاد کرتا ہے. جس طرح کہ آپ کی مثال لے لیں، روزانہ آپ جن صورتوں کو پڑھتی ہیں وہ صورتیں آپ کو پکی یاد ہیں. اگر آپ کچھ دن سورہ کہف اندر دیکھ کر بھی پڑھنا شروع کر دیں روزانہ، تو یہ ہوگا کہ پہلے تو آپ کا ناظرہ پکا ہوگا، اس کے بعد آہستہ آہستہ کئی آیتیں آپ کو یاد ہو جائے گی. کوئی پڑھے گا تو آپ پہچان جائیں گے سورہ کہف ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری سورہ کہف یاد ہو جائے گی. ٹھیک اسی طرح بار بار کا دہرانا یہ حفظ کے لیے معاون ہے، یعنی مدد کرے گا. اس میں بچے کے سامنے بجائے اس کے کہ دوسری کوئی چیزیں آپ بجائیں، میوزک وغیرہ غلط، اس کے بجائے قرآن کی تلاوت لگا دی جائے. قرآن گھر میں آواز آتی رہے اور قرآن کی تلاوت آپ خود بھی کریں. جس وقت آپ قرآن کی تلاوت کریں بچے کو بٹھائیں اور اس کو مدرسے کی پابندی کریں، روزانہ مدرسے جاتا ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں رپورٹ لیتی رہیں کہ بچہ پڑھنے میں کیسا ہے، اور دعا بھی کریں. ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے گا. اس کے بعد یہ خواب دیکھا ہے ہماری ایک بہن نے کہ شوہر اور اس کی فیملی کے کچھ ممبران حج کی تیاری کر رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں گے. اور وہ جو سفید کپڑوں کا خواب میں دیکھ کر ان کا غصہ ہونا ہے، یہ ممکن ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو گئے ہوں، ورنہ سفید کپڑے کا دیکھنا اچھی علامت ہے. یعنی سفید کپڑے کی وجہ سے کوئی غم، کوئی برائی یا کوئی مصیبت نہیں آتی، بلکہ سفید کپڑے میں دیکھنا اچھائی کی علامت ہے. پھر ہماری ایک بہن نے یہ خواب میں دیکھا کہ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اپنے بیماری ہیں اور ان کو یعنی سخت حمل ہو رہا ہے، مس کیریج ہو رہا ہے. تو اگر ریئل لائف میں اس طرح کی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ حمل کی ایک بوجھ اور تکلیف ہوتا ہے، وہ گرنے سے ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف یا کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تکلیفوں سے حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، اور ایک سوال باقی ہے. ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا ہے کہ ان کے بیٹے کا GCSE ایگزام ہے جس کے لیے وہ بڑے پریشان ہیں، اور دعا کی بھی درخواست کی کیا پڑھیں. امتحان میں کامیابی، امتحان انسان دیتا ہوا آیا ہے اور دیتا رہے گا. سب سے پہلا امتحان آدم علیہ السلام نے دیا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا انبئہم باسمائہم. یہ امتحان تھا آدم علیہ السلام کا. اور پھر آخر میں جس وقت انسان مر جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر بھی سوال و جواب ہو رہے ہیں. یہ اس کا آخری امتحان ہے. تو امتحان تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، گھبرانا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آپ کے بیٹے کی کامیابی آپ کے بیٹے کے قدم چومے گی. آپ ایک عمل روزانہ کرتی رہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے 2 رکعات پڑھ کر کامیابی کی دعا کریں، اور وہ جتنے بھی ایگزام دے اس سے پہلے یعنی لڑکا خود یہ عمل کرے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. الم نشرح لک صدرک. اور بھی جن لوگوں کے ایگزام ہیں وہ یاد رکھیں اس عمل کو، بہت آسان عمل ہے. سورہ انشراح 30ویں پارے میں والضحیٰ کے بعد والی یہ چھوٹی صورت ہے، 4 لائن کی صورت ہے. الم نشرح لک صدرک
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف ہو، اور اس صورت کو بھی 11 مرتبہ پڑھیں۔ بس روزانہ امتحان میں جانے سے پہلے اس صورت کو پڑھیں، اور اگر سبق یاد کرتے وقت، ریوائز کرتے وقت بھی اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو پڑھ رہے ہیں وہ یاد ہو جائے گا۔ حق تعالی شانہ آپ کے بیٹے کو اور تمام وہ طلباء جو اگزام دینے والے ہیں اور طالبات، ان سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے، اور صرف یہی نہیں، آگے زندگی میں اللہ تعالیٰ تمام کو کامیابی ان کے قدم چومے۔ حق تعالی شانہ سے ہماری یہی دعا ہے۔ ناظرین کرام، آج جو سورہ بروج کی تفسیر پیش کی گئی، بروج اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسمیں کھائی والسماء ذات البروج سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ والیوم الموعود جو ہے یہ قیامت ہے۔ سورہ الرحمن کے اندر بھی ہے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وعدہ کیا ہوا دن یہ کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اس کو الیوم الموعود کہا، اور شاہد جو ہے جمعہ کا دن، اور مشہود یہ عرفات کا دن۔ اور دوسرا میں نے بتایا شاہد کے معنی وہ لوگ جو بیٹھنے والے تھے خندق کے ارد گرد دیکھ رہے تھے، اور مشہود وہ لوگ ہیں جن کو ڈالا جا رہا ہے قیامت کے دن۔ اور ایک بات، آخر میں ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس درمیان کہ ان کو یہاں سے پھینکا جا رہا ہے، آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی موت دے دی، اور یہ لوگ اطمینان کے ساتھ، یعنی ان کو آگ میں جلنے کی تکلیف نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد آگ ایسی بھڑکی ہے، آگ پھیل گئی شہر میں، یہ لوگ جو تماشا دیکھنے والے تھے وہ سب اس آگ میں جل گئے، ذو نواس بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو تذکرہ کیا کہ اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں اور یہ لوگ بھی اعمال صالحہ کریں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ ایسے گنہگاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ دعا فرمائی حق تعالیٰ شانہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جن کی جو پریشان ہیں اپنے بچوں کی رشتے کے لیے اللہ ان کو بہترین رشتہ عطا فرما، شادی کے تمام مراحل آسان فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ اے اللہ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو بری عادتوں میں مبتلا ہیں ان کو بری عادتوں سے چھڑا کر ہدایت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔